बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 30 तारीख हो चुकी है, सोमवार। ईरान की जंग को तकरीबन एक महीना पूरा होने वाला, और सबसे बड़ी जो अभी ताज़ा तरीन खबर अल जज़ीरा के मुताबिक ये कि इस वक्त बाबुल मंदब और बहीरा अहमर जो है वो हौसियों ने बंद कर दे। ये 12% दुनिया का तेल है। एक तरफ मुज़ाकरात का मामला भी आपको पता चल रहा है, जहां आखिरी हमले की इजाजत मांगी जा रही है कि उसका जवाब ना दिया जाए। उस पर आज हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ जुल्फी बुखारी मौजूद है, लेकिन हमें इमरान खान की जो इस वक्त बेगुनाह कैद है उसका जिक्र करना है, जो 967 दिन आज हो चुके हैं। और इस वक्त इमरान खान को डॉक्टर से रसाई, वकला से रसाई, खान के केसेस, इलाज, उनकी आंख का मामला तो एक तरफ चल रहा था। अभी बुशरा बीबी की आंख के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है कि उनके साथ भी आंख का मसला है। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो पाकिस्तान में कर रही है वो तो आपके सामने है, लेकिन दुनिया में जो जुल्फी बुखारी इमरान खान के बेटों के साथ मिल के जो इस वक्त उनका जो काम नजर आ रहा है, ये एक ऐसा सराहने वाला अमल है। उसमें अभी 47 ममालिक में जो इंसानी हकूक के हवाले से, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की फोरम हो, लेंटोस कमीशन अमेरिका में हो, इसके अलावा जो इंसानी हकूक के हवाले से तंजीमें हैं, मीडियाज़ के इंटरव्यूज़ हैं, तहरीक इंसाफ का जो फ्रंट पे इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जो काम चल रहा है जुल्फी बुखारी की मदद से, इमरान खान के बेटे इस वक्त जो सारा मामला कर रहे हैं, ये बड़ा अहम मामला है। इसके क्या नताइज आएंगे खास तौर पर इन हालात में? जुल्फी बुखारी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। जुल्फी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि अभी सबसे पहले तो मैं इसी से डायरेक्ट आपके पास आता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में जो अभी आपका बहुत बड़ा एक एफर्ट, बहुत बड़ी एफर्ट थी, जिसमें 47 इंसानी हकूक की शायद वो जो तंजीमें थी, उसमें आप भी थे, आपके साथ कुछ और लोग भी थे। इमरान खान के बेटों ने इस पर बड़ा अहम तकरीर की, आपकी भी एक बड़ी अहम तकरीर थी। लेकिन पाकिस्तान में उस पर ज़ाहिर है एक GSP प्लस स्टेटस के हवाले से आप पे इल्ज़ाम शुरू हो गए कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फिर आपके साथ कोई बलोच रहनुमा भी थे, कुछ हिंदुस्तानी थे जिन्होंने झंडा वगैरह पकड़ा है। ये सारा मामला क्या है, क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया। देखें सभी भाई, बात तो ये है कि हमें तो अपना काम करना है। अब हम इस चीज़ के इंतज़ार में तो नहीं रह सकते ना कि जी फील्ड मार्शल साहब या शहबाज शरीफ साहब या मोहसिन नकवी साहब हमें कभी चाय पे या नाश्ते पे बुलाएंगे और मामले हल हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। लिहाजा हमें तो अपनी एडवोकेसी, लॉबिंग दुनिया भर में करनी होगी। दुनिया को बताना होगा कि क्या क्या जुल्म इमरान खान, उनकी एहलिया, उनके लीडर्स और उनके वर्कर्स के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। पीटीआई के साथ इन जनरल पाकिस्तान के अंदर आलिया हमज़ा को 2 दिन पहले अगवा किया गया था, तो और बेरहमी से। तो इन चीज़ों को हमें एडवोकेट तो करना है। अब हम एक ह्यूमन राइट्स यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जा रहे हैं। वहाँ कोई क्लाइमेट चेंज की काउंसिल तो है नहीं कि वहाँ लोग आके पूछेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या मसाइल हैं और हमारे साथ कोई और बैठा होगा टू डू विद टू डू विद क्लाइमेट चेंज या टू डू विद फॉरेन पॉलिसी या टू डू विद समथिंग एल्स। इट्स स्पेसिफिक टू ह्यूमन राइट्स। तो हर बंदे के ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, दुनिया भर में हैं, हर मुल्क के हैं, हर कौम के हैं। तो लिहाजा हर किस्म के लोग वहाँ होते हैं। अब आप उसको एक झूठा प्रोपेगेंडा बना के आगे पेश करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ है ही यही ना। देखें, जिस जिस चीज़ की शुरुआत ही झूठ और फ्रॉड से हुई हुई हो, जिसकी बुनियाद ही झूठ और फ्रॉड से हुई हुई हो, खान साहब को अंदर करना और उस इलेक्शंस में एक फॉर्म 47 की एक गवर्नमेंट आ जाए, तो जिस चीज़ की झूठ, फ्रॉड और एक फेक प्रोपेगेंडा से एक पूरी गवर्नमेंट, एक पूरा निज़ाम, ए टू ज़ी तक सबका सब एक फ्रॉड पे बना हुआ हो, तो आप उस निज़ाम से या उसके साथ लिंक्ड लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिवाय फेक प्रोपेगेंडा? बिल्कुल सही बात। ये नहीं हो सकता कि आप झूठ और हराम से निकले हुए हों और अचानक आप सच और हलाल हो जाएँ। सच, ऐसा अल्लाह का निज़ाम है नहीं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये बताएं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के मुजालिम देखें, बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ देखें कि 3 रहनुमा जो है इस वक्त इंसानी हकूक के हवाले से, वो लबैक पार्टी वाले भी मिसिंग हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ है। कोई कानूनी उनके ऊपर मुकदमा नहीं, कोई पता नहीं। वो डॉक्टर महरंग बलोच है, और इमरान खान का तो सारी दुनिया को पता है कि 967 दिन, 8000 साल से ज्यादा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अगर कलेक्टिव कैद को मिलाएं तो बनते हैं। अगवा हैं, जेलें हैं, 65,000 से ज्यादा FIR हैं ये 3.5 साल में। इसके अलावा एक बड़ी लंबी डिटेल है। कितने लोग थे आपके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा में अभी जो आप गए हैं, इमरान खान के बेटे के अलावा? क्योंकि वहां डॉक्टर उस्मान साहब भी थे, जिनका इस वक्त वो बड़ा जिक्र कर रहे हैं, नून लीग के लोग। फिर वो आपके राइट पे शायद कोई बलोच रहनुमा बैठे हुए थे। देखें, एक है जो
ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر جو قاسم خان بولے ہیں اور بہت بہترین بولے ہیں، ان کی کوئی 2 یا 3 منٹ کی اسپیچ تھی جہاں انہوں نے 47 نیشنز کو ایڈریس کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ ان کو موقع ملا ہے جو وہ وہاں بولے ہیں اور سارے ملکوں کو ایڈریس کیا ہے۔ وہاں صرف قاسم خان بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک ہماری ڈیلیگیشن ہے، جو سائڈ ایونٹ تھا اور جو میٹنگز تھیں اور جو لوگ گئے ہیں، وہ صرف میں، خان صاحب کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم، اور میرے 2 وکیل جو ہیں، جو 3 سال سے ہمارے پاس ہے، جن نے خان صاحب کا یو این کا ورکنگ گروپ آربیٹری۔ جو حکومت نے آپ کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ جی آپ لوگ جو بلوچ اس وقت کالعدم تنظیمیں ہو گئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہندوستان کا جھنڈے کا بڑا انہوں نے ایشو بنایا کہ جی وہ باہر کوئی ایسے لوگ ملے تھے، کسی نے جھنڈا دیا تھا، کچھ ایسی ویڈیو بھی تھی، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ ایک تو جو بھی بلوچ پینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں یہ ایک سائڈ ایونٹ ہے، میرا ایونٹ ہے نہیں، سلیمان یا قاسم کا ایونٹ ہے نہیں، پی ٹی آئی کا ایونٹ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایونٹ ہے جس پہ ہمیں بلایا گیا بولنے کے لیے، ہم نے اپنا موقف دیا، کوئی اور لوگ اپنا موقف دیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم اس سے اگری کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک۔ میری اسپیچ نکال کے دیکھیں تو میں نے صرف یہ نہیں بولا کہ ہمیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس بالکل ہرگز ریووک نہیں کرنا چاہیے، اس نے پھر میری اسپیچ کاٹی اور بولی کہ مسٹر بخاری وی آر ٹرائنگ ٹو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریووکنگ اٹ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سسپینڈ ہونا چاہیے۔ پھر میں نے اس کا جواب دیا کہ میں ہرگز سسپینشن کے خلاف بھی ہوں، اور مطلب قاسم نے بھی کیٹیگوریکلی آپ جی ایس پی کیٹیگوریکلی ہم نے یہ بولا کہ اس کو بالکل سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیٹیگوریکلی میں نے بولا ہے کہ اس کو انہانس ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے لوگوں کو کتنا فائدہ ہے پاکستان میں اس سے۔ ویری گڈ۔ دوسرا پوائنٹ اس میں سبھی بھائی اس میں بہت لازمی ہے سمجھنا کہ دیکھیں عطا تارہ کی جو ایک پوری پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر، پہلے انہوں نے کوشش کی مجھے اٹیک کریں، لیکن جب نظر آیا کہ میری اسپیچ تو بالکل ہی پرو پاکستان ہے اور پرو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے، پھر انہوں نے قاسم خان کے اوپر اٹیک کرنے کی یا اٹیک کیا۔ پھر دیکھا کہ جی ہر بندے نے، ڈان نے بھی فیکٹ فائنڈنگ کی اور لوگوں نے بھی فیکٹ فائنڈنگ کی، کہاں اس نے بولا ہے کہ سسپینڈ کیا جائے، ریووک کیا جائے۔ جب وہ بھی فیل ہو گیا تو پھر ان کو ایک یہ کوئی سائڈ پیس کوئی مل نہیں گیا زلفی بھائی، اس میں عثمان۔ غلطی، سب سے بڑی تو غلطی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی ہے نا، آپ لوگ اردو میں کیوں نہیں بات کرتے یا سب ٹائٹل کیوں نہیں لگاتے کہ انہیں سمجھ آئے؟ دیکھیں بات یہ کہ اردو میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قاسم کو تو اردو نہیں آتی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اردو میں کیوں تو بات پھر کریں، وہ اگر کیسے سمجھیں گے؟ اب آپ مجھے بتائیں نا، بندے میں اگر سمجھنے کی قابلیت نہ ہو تو اس میں تو ہمیں تو اپنا کیس لڑنا ہوتا ہے نا، اور اسی زبان میں جو وہ سمجھیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ جہاں پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے یہ بولا کہ انہانس کریں، یہ جو میں آپ کو واٹ وائٹل پیس بتا رہا ہوں، دیکھیں جو بھی اس پہ سمجھتا ہے کہ ہم ان فیور ہوں گے یا ہم نے لابی کی ہوگی کہ اس کو، یا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہ وہ کریں، کوئی اور کہہ رہا ہے کہ وہ کریں، دیکھیں آپ کے 27 ٹریٹیز ہیں اس جی ایس پی پلس کے اندر، ٹھیک ہے، فرام ٹارچر ٹو ہیومن رائٹس ٹو پرزنر رائٹس ٹو ادرز، مطلب 27 ان کے کوئی الگ الگ ٹریٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ہیومن ٹریٹمنٹ اینڈ اسٹف۔ تو اب اس میں بات یہ کہ ہم وہ ٹریٹیز کو لاگو تب ہی ہوتی ہیں کہ آپ اس جی ایس پی پلس کا حصہ رہیں۔ تو اگر پاکستان کو ہم سسپینڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس جی ایس پی پلس سے، تو وہ ٹریٹیز کے اندر ہم نہیں رہتے، تو مطلب ہے کہ ہم جو فورس کرانا چاہ رہے ہیں وہ فورس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے، رائٹ۔ تو جیسے کہ اگر آپ ایران کو فورس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اٹامک بم نہ بنائے، لیکن اگر وہ ٹریٹی ہی کینسل ہو جائے تو ان کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لا لاگو نہیں ہوتا، پھر وہ جو مرضی وہ کریں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ ہمیں اس میں ہم جی ایس پی پلس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں یا ریووک کرنا چاہ رہے ہیں یا سسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم پھر ان ٹریٹیز کے لاگو نہیں ہوتے، تو ہمیں کیا فائدہ؟ اگر پاکستان کسی پریشر کے اندر نہیں آ کے ہیومن رائٹس ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ بھی اس شخص ہے جو دنیا بھر میں سب سے مشہور پاکستانی ہے، تو باقی پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ہمارے فائدے میں ہی نہیں ہے جو ان کو سمجھ، جو یہ کرنے کی کوشش کریں، مطلب عقل کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے جب آپ اس چیز کو اسٹڈی کریں۔
بالکل صحیح ہے، وہ پڑھے لکھے، ریسرچ، وہ بہت ساری چیزیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بڑی جان ماری ہے. اب میں دیکھ رہا تھا برطانیہ میں احتجاج بھی ہیں، لینٹوس کمیشن بھی ہیں، اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹس آئیں، اسپیشل رپورٹور کے وہ میسج آئے، سابق کرکٹرز جو ہیں ان کے لیٹرز آئے، انفلوئنسرز انٹرنیشنل میڈیا میں دھڑا دھڑ آرٹیکل خان کے اوپر آئے، عمران خان کی صحت پہ. اور مجھے پتہ ہے اس کی سارے ثبوت بھی ہیں کہ آپ کا اس میں بہت بڑا اہم کردار بھی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ایک دھمکی سے جو لیٹ جانے والا ملک ہو، جسے مشرف کے دور میں بھی آپ کو یاد ہے ود اس اور اگینسٹ اس، اور یہ سارے معاملات کیسے ہوئے، یہاں پر جو اتنے معاملات میں نہ وکیل سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ڈاکٹر تک رسائی ہو رہی ہے، نہ عمران خان سے مطلب ان کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے. تو آخر کیا ان کے پاس ایسی گیدڑ سنگھی ہے جو کہہ رہے ہیں ہماری ہاں نام میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور پھر جی ایس پی سے پلس اسٹیٹس سے خطرہ بھی انہیں؟ دیکھیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس پہ ان کا اب سے تو نہیں 2 سال سے ایک نہیں، ان کے خطرہ پاس ہے ایسی کیا اسٹرینتھ کیا ہے ڈیو ٹو کہ آپ. ہیومن. دیکھیں اسٹرینتھ بات یہ کہ میں آپ کی خالی بات تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں کہ اس میں بات یہ کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب کی فیملی کو فوراً اجازت دیں، خان صاحب کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو فوراً اجازت دیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ہوں، سچ ہے، جو شاید ہو کہ ہوں، ان کی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے، تو کیا ڈر ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ان کا جا کے دیکھ لے یا ان کی فیملی جا کے دیکھ لے؟ اس میں کیا خوف ہونا چاہیے؟ بلکہ آپ اپنی بات کو زیادہ وزن دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک لحاظ سے ہم بھی گندے ہو سکتے ہیں کہ جی اندر جائیں گے، خان صاحب بولیں گے کہ میں بالکل فرسٹ کلاس ہوں، زبردست ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز نے کی ہے، تو ہم آگے یہی بولیں گے نا کہ خان صاحب نے یہ بولا ہے کہ زبردست ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، شکریہ. ہمیں شکریہ ہی کہنا ہوگا نا. بالکل. تو اس میں کہ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں وہ ایک موقع دیں گے اس چیز کی؟ تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. اور اب اس کے ساتھ ساتھ بشرا بیوی کی بھی آنکھ کو ہی مسئلہ ہونا تھا. یہ بھی ایک بڑی وریم بات ہے. اب بات یہ کہ خان صاحب بھی اپنی آنکھ سے کب سے کمپلین کر رہے تھے اور بہت اینڈ تین موقع مہینے پہ جا کے ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی، لیکن ڈاکٹرز نے پھر بھی یہ بولا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ہاسپٹل میں کیوں نہیں ایڈمٹ کیا جا رہا. تو لہٰذا کیا بشرا بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ اور تو یہ چیزیں ہم تو صرف ایک یہ چاہ رہے ہیں کہ فیملیز کو اور ڈاکٹرز کو، خاص طور ان کے ڈاکٹرز کو اجازت ملے ایکسیس کی. جہاں تک بات کہ ہر چیز اگنور کرنا، دیکھیں جب بھی دنیا میں آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں، جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، ایک 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 ابنڈنس آف ہیومن رائٹس ابیوز آیا ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کو ایک اتھارٹیرین رول کے نیچے ایک آپ سب کہیں کہ ہیومن رائٹس سب کے لیے ایکول ہیں. بالکل بھی نہیں. ہمیشہ ایک گریو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہوتی ہے نہیں، جب یہ بھی ایک سپورٹ کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ ہوتے ہیں. یہ زلفی بھائی سپورٹ کیا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے 2 سیشنز کیے، ابھی ان کا ایک لگاتار پارلیمنٹ میں جس طرح ان کی آواز اٹھ رہی ہے، ایک ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، لیکن یہ اسپتال منتقل کرنا تو چھوڑے، ملنے نہیں دے رہے. تو آخر یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ یہ ایران کی وار ہے، یوکرین کی وار تھی؟ اصل میں ان کو کیا ایسی سپورٹ ملی ہوئی نہیں، ہے؟ اس میں دیکھیں مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ جواب دے کس حد تک ہیں. جب تک ملک کھل کے نہ پوچھیں، یو کے ہاؤس آف لارڈز میں تو کھل کے پوچھا گیا، لیکن جب تک جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، جب تک وہ کوئی کھل کے نہ پوچھیں کہ یہ کیا ایشو ہے عمران خان کے ساتھ، یا اس پہ کوئی ریزولوشن لے کے آئیں، دس از ہیومن رائٹس ابیوز، یو این کا جو اوپینین ہے اس کو فالو کریں. آپ کو صرف یہ کہنا ہے. ہم کوئی کسی کی انٹرفیئرنس نہیں چاہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یو این ایک انڈیپینڈنٹ باڈی نے جو اوپینین دیا ہے اور اس کا جو ڈیسیجن آیا ہے، تو اس کے اوپر آپ انفورس کریں. ہماری پلی تو صرف یہ تھی. ہماری پلی تو بالکل کسی اور چیز پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کوئی بلوچ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. ہم جا کے ہم نے صرف اور صرف ہمیں عمران خان پہ بات کی. بلکہ میں نے اپنی اسپیچ پہ بولا تھا کہ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی stand with our state, which is our Senate, our Parliament, and our House and our armed forces. When it comes to any movement or party that tries to disfigure Pakistan or its sovereignty. یہ ہمارا ایک کلیئر کلٹ سٹانس ہے. اب یہ تو ہر پاکستانی کا آ اسٹانس ہے کے نا. کوئی ہر پاکستانی کا اب آ کے کوئی انڈین اپنا سٹانس دے. آپ جب یو این جاتے ہیں اور آگے اسرائیل بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کیا اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا آپ مقابلہ کرتے ہیں؟ یا آپ کہیں جاتے ہیں اور آگے انڈیا بیٹھا ہو اپنا موقف دے رہا ہو تو کیا آپ اٹھ جاتے ہیں یا آپ بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں؟ ہم نہیں، کیوں اپنی اسپیس چھوڑیں اور بھاگیں کیونکہ کوئی اور انسان
اپنا موقف لے کے آیا اور ہم کیا بولے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ہم بالکل ہیں. ہم نے کھل کے وہاں بیٹھ کے بولا کہ GSP رہنا چاہیے، لیکن ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو واپس آپ نے ایک چیز مانگی ہے ہیومن رائٹس، اس کے اوپر پریشر ڈالیں. کبھی بھی ہم نے یہ بھی نہیں بولا تھا کہ ہٹائیں، ہم نے بولا تھا اس کے اوپر پریشر ڈالیں. تو لہٰذا ہم تو یہ کرتے رہیں گے، اور ہوں. اب تو بہت کوئی چیزیں لائنڈ اپ ہیں آگے کرنے کے لیے. اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات، بہت ساری چیزیں لائنڈ اپ ہے. کیا انٹرویوز ہیں، کوئی مزید کوئی؟ انشاءاللہ بچوں کے بھی ہفتے 2 میں 2-3 اچھے انٹرویوز ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے 2-3 اور ملکوں میں ایک وزٹ ہے. زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جب تک ہر چیز فائنلائز نہ ہو تو انشاءاللہ ہماری ایک اچھی ایک آگے کی بھی پلاننگ ہے. اچھا، ابھی بچوں سے خان صاحب کی جو 20-25 منٹ گفتگو ہوئی، اس میں کوئی اس دفعہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے یا ایسا کوئی پیغام، کوئی ایسی چیز وہ نظر نہیں آئی؟ یہ کوئی آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہے کہ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ دیکھیں میری ظاہری بات ہے، بچوں نے بتایا تھا، لیکن اس میں شاید نہ ہوئی بھی ہو، جو جہاں تک مجھے یاد ہے. لیکن اس میں یہی تھا کہ دیکھیں خان صاحب کو 15 منٹ ملتے ہیں، 20 منٹ ملتے ہیں، کبھی 10 منٹ ملتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا. اور ہوں. سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کیسے شخص ہیں. وہ بیٹھ کے بچوں کو وہ نہیں بولیں گے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور میرا یہ درد کر رہا ہے یا میری اتنی یہ، انہیں بولا وہ آنکھ میری تھوڑی سی امپروو ہو رہی ہے. اور باقی چیزیں بچوں نے بولا تھا کہ وہ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کیا کیسے ہو، کیا کر رہے ہو آج کل، کام کیسا جا رہا ہے، یہ کیسا ہے، فلانا. تو وہ ان چیزوں پہ بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو خان صاحب کو جانتے ہیں وہ نہیں ہے جو کسی اور سے حوصلہ لیں گے. وہ ہیں جو باقیوں کو حوصلہ دیتے ہیں. تو بالکل صحیح. لہٰذا وہ اپنا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ وہ کبھی بھی اس چیز پہ ضائع نہیں کریں گے. بالکل. ان کے جو نائکوب کا مسئلہ ہے ابھی، جو ویزے کا پاکستان آنے کا، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت انہیں گرفتار کرنے کے لیے نائکوب کا یہ انہوں نے ڈرامہ شروع کیا کہ ویزا لے کر نہ آئیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات بھی کی تھی، تو کیا یہ وجہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا؟ دیکھیں اگین یہ کتنی اسٹوپڈ سی ہم بات لے کے ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندے کا نائک اپ تھا، وہ ایکسپائر ہو گئے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے برٹش پاسپورٹ پہ، جو اس کا واحد ایک پاسپورٹ ہے، میں اس پہ ایک ٹورسٹ ویزا لے کے آ رہا ہوں، جو شاید کوئی 2 گھنٹے کا کام ہو ویزا لینا آن لائن، 3 گھنٹے ایسے کا. ہی ہے. مجھے پتا ہے، میں نے وہ سسٹم بنایا ہے، تو ہم مجھے سب نے پتا ہے کیا کہ ہے. آپ اس کو کیسے آپ آرام سے اپروو کر سکتے ہیں. آپ اپروو کر کے اس کو آنے دیں. یہ ضد نہیں کہ آپ جائیں اپنا نائک اپ اپروو کرائیں اور رینیو کرائیں، سوری، اور پھر اس کے اوپر آئیں. مطلب ہے کہ آپ نہ ہی کہہ دیں پھر. مطلب ہاں، اتنی یہ نواز تکلیف کیوں شریف کا تو کر رہے دیکھیں ہیں آپ؟ وہیں، جس سے نو. ان کے بیٹوں کے تو وہیں ایئرپورٹ پہ ہی فنگر پرنٹس بھی ہوتے ہیں، وہیں نائکو بھی ملتے ہیں، وہیں پہ ان کے سارے کام ہوتے ہیں. تو وہ یہاں کون مطلب سی یہ کتنے اتنا اسٹوپڈ بحث ہے. ویزا دیں اور ان کو جانے دیں. ویزا آن لائن ہے، ان کو 2 منٹ میں مل جائے گا، اپنے پاسپورٹ پہ مل جائے گا. بھائی ان کی مرضی ہے کہ اگر ان کو اپنا نائک اپ رینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا، ان کی مرضی ہے. اچھا آپ یہ بھی کیسے BJP. ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ نائک اپ پہ آئیں یا ویزا پہ آئیں؟ دونوں ان کا رائٹ ہے. لیکن آپ ابھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے آئیں یا اس طریقے سے نہ آئیں. آپ کیسے کسی پہ آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹریول مینز ایسے ہونا چاہیے؟ جب میرے پاس 2 پاسپورٹ ہوتے تھے تو کیا برطانیہ یا پاکستان مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اگر فلانا ملک میں جائیں گے تو پاکستان پاسپورٹ لے کے جائیں یا برٹش پاسپورٹ لے کے جائیں؟ آپ کی میری مرضی ہے کہ میں کس ملک میں کون سا استعمال کروں. بالکل صحیح بات. اچھا یہ 1 کروڑ پاکستانی ہے اوورسیز دنیا میں. لوگ سوچتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کا ایک ظاہر ہے والد کی وجہ سے ایک بڑا نام ہے، مقام ہے، لوگ ان کے ساتھ نکلنے کو تیار ہے. اگر یہ پوری دنیا میں موبلائزیشن کے لیے سٹی ٹو سٹی، شہر شہر، یہ اگر ایک کمپین چلائیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ لوگ موبلائز ہوں گے، جو اوورسیز پاکستانی جڑیں گے، اس سے ان حکومتوں پر زیادہ دباؤ بڑھ سکتا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپشنز ہیں ٹیبل پہ، اچھا یہ ہے آپشن میں. جس کو ہم ریویو کر رہے ہیں. فی الحال بیٹوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک نان پولیٹیکل سٹانس لے رہے ہیں، جب ہم اسپیشلی انٹرنیشنل باڈیز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میرا ایز اے پولیٹیکل فگر جانا ایک اور چیز ہے، ایک فیملی ممبر کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ جانا ایک اور چیز ہے، اور اس کے الگ الگ کئی دروازے کھلتے ہیں، کئی بند ہوتے ہیں، لیکن تو دونوں فرنٹس ہونی چاہیے. جب آپ پولیٹیکل سب کو بنا دیتے ہیں تو اس کے الگ ایک ہوتا ہے، لیکن دیٹ از ڈیفینیٹلی این آپشن جو ٹیبل پہ ہے. اچھا میں نے آپ سے انٹرنیشنل حالات پہ پوچھنا ہے، کیونکہ آپ کے عرب دنیا میں بھی، ایران میں بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو میں اس پہ آپ سے پوری
تھوڑی سی چیزیں پوچھنا چاہوں گا، لیکن پہلے پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف کے اگر حالات دیکھے جائیں تو جس انداز میں وہاں پر ایک بڑی خاموشی نظر آتی ہے، یہ لوازمات سارے ان کے پاس تیار ہیں، پیٹرول کی پرائسز دیکھیں، معیشت کے حالات دیکھیں، پھر اس میں جو اس وقت عدم استحکام ہے سیاسی معاشی ہر لحاظ سے، تو تحریک انصاف اگر اس صورتحال میں کوئی عوام کو موبلائز کرے، جو عمران خان نے بھی کہا ہے، لیکن اس میں یہ اس طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مجھے پتا ہے آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، لیکن اس پہ جینونلی کوئی ایسی چیز آپ کی اپنی ذاتی رائے؟ دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ پوری پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ صحیح طریقہ نکالنے کے لیے. دیکھیں، بات یہ آتی ہے کہ میں نے ہمیشہ ڈے ون سے ایک ہی چیز بولی ہے، کہیں کو پسند آتی ہے کہیں کو نہیں آتی، کہ ہمیں صرف وہ چیز کرنی چاہیے جس پہ عمران خان کو فائدہ ہو. اور جب میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو فائدہ ہو، میں یہ مطلب یہ ہے کہ جو جیل میں ہیں تو ان کو اس چیز کا فائدہ ہو، یا جیل کی سہولیات مطلب یا رہائی کے نکلنے لیے ایک کاوش ہو، آپ یہ رہائی کہہ کے رہے لیے ہیں؟ جو بھی چیز ہو. ہاں. ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کا غصہ، آپ کا فرسٹریشن یا جذبات آپ پہ قابو اتنا نہ آئے کہ آپ جا کے وہ غلطیاں کریں جو خان صاحب کو شاید نقصان دہ ہوں. تو ابھی انشاءاللہ پلانز بن رہے ہیں، سی ایم صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. زلفی بھائی، تو یہ تو آپ سب مذاق کر رہے ہیں، یہ اس طرح تو نہ کریں. ایکٹیو ہے مطلب کہاں ایکٹیو ہے؟ یہ تو ابھی ان کا پہلا ابھی دیکھیں 3.5 سال 4 سال ہونے والے ہیں، اور اب جا کے رجسٹریشن ہو رہی ہے رہائی تحریک کے لیے لوگوں کو 4 سال کے بعد رجسٹریشن. کم آن، یہ کیسی مطلب نہیں، یہ نہیں نہیں، ایک سیکنڈ. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال بعد ایک رجسٹریشن، رہائی فورس کوئی 4 سال پہلے تو نہیں کھلی تھی کہ رجسٹریشن 4 سال سے بند تھی اور اب کھلی ہے. ہم، رہائی فورس کا تو موقف جو ہے وہ تو سی ایم صاحب نے خود لیا ہے، اور کوئی چند ہفتے پہلے لیا ہے. تو ہم، ابھی ہی کھلے گی نا. جب میں نے ایک فورس ہی ابھی بنائی ہے، تو یا ایک موقعی یا ایک تحریک. جو بھی کمیٹی بنائی ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں، ہم، تو اس کی رجسٹریشن تب ہی کھلے گی نا. آپ یہ گلہ تو تب کر سکتے تھے اگر 3 سال پہلے ہم نے بولا تھا کہ پاکستان رہائی فورس کھل گئی ہے، رجسٹر کرو، اور ہم نے پھر بند کر دیو یا رجسٹریشن نہیں نہیں، کی میرے ہوئی. کہنے کا مطلب ہے یہ چیزیں تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ تحریک کے کسی معاملے کے ابتدائی معاملات پہ ہوتے ہیں. اب تو وہ پلوں سے پانی بہت کچھ گزر چکا ہے، اب تو انہیں مطلب سڑکوں پر آنا چاہیے. عمران خان کہہ چکے ہیں. ابھی دیکھیں آج ٹرمپ کے خلاف جو مظاہرے ہوئے دنیا پوری میں، آپ دیکھ لیں امریکہ بھرا ہوا ہے. ایران میں ہندوستان میں اپوزیشن نے پیٹرول قیمتوں پہ کس طرح طوفان کھڑا کیا ہے. جاپان میں دیکھیں، لیکن پاکستان میں اپوزیشن کو اتنا کچھ تحریک انصاف موجود ہے لیکن ہلتے بھی نہیں. دیکھیں، امریکہ میں انہوں نے اپوزیشن کو لے کے اس طریقے سے قتل اور مارا نہیں ہے جس طریقے سے پاکستان میں مارا ہے. جب الیکشنز ہوئے تھے ان نے لے کے 13-15 ہزار لوگ جیلوں میں نہیں ڈالے تھے. ڈیموکریٹس اس وقت اپوزیشن میں، ان کے لیڈرز انڈر گراؤنڈ ایگزائل یا 10-10 15-20-20 سال خواتین اور مرد دونوں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں، ان کے ہر ایک لیڈر بھاگا ہوا نہیں ہے کیونکہ پولیس ان کے پیچھے ہے. ان کے گھروں میں لوگ ان کی ایجنسیز یا CIA لے کے گاڑی لے کے آگے فرنٹ ڈورز کے اندر گھس کے عورتوں کو گلے سے لے کے گاڑی میں ڈال کے اغوا نہیں کر رہے. اگر یہ صورتحال جو ملکوں میں آپ نے نام لیے، جاپان، امریکہ، کہیں اور، اگر یہ صورتحال وہاں بھی ہو رہی ہوتی تو آپ شاید یہی رزلٹ دیکھتے. لیکن ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب وہاں آئس نے کوئی بے گناہ کو مارا ہے، قتل کیا ہے، تو آپ نے جی. دیکھا کہ عوام کا کیا رسپانس ہوتا ہے، کس طریقے سے. لیکن یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کو کچھ حد تک، جیسے کہ جب ہماری گورنمنٹ نکلی تھی، ہم تو میٹنگز میں تھے بنی گالا، اور عوام خود نکلی تھی کیونکہ اس وقت خوف نہیں تھا پولیس کا کہ پولیس کیسے ریئیکٹ کرے گی، یا رینجرز کیسے ریئیکٹ کریں گے، یا کوئی بھی آپ کے اوپر کیسے کرے. اس وقت ایک ٹرانزیشنل فیز تھا جس کو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا آگے ہو رہا ہے. اور لوگ بڑی تعداد میں نکلے تھے. جب اس کے بعد دیکھا کہ یہ اتنے لوگ نکلے ہیں، تو جب کریک ڈاؤن شروع ہوا تو لوگوں کو ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ ابھی میں اٹک سے نکلوں گا تو مجھے راستے میں پکڑ کے اندر کیا جائے گا، پھر میری فیملی کا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں پھر کک ان ہوتی ہیں. لیکن جب آرگینک تھا، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہر ملک میں بنگلہ دیش نے 2 دفعہ اپنی لبریشن لے لی ہے، اور نیپال میں لوگ نکلے ہیں، سری لنکا میں لوگ نکلے ہیں. صحیح بات ہے، درست ہے. اور ہم شاید اس طریقے سے نہیں نکلے، لیکن جب بھی ہم نے نکلنے کی کوشش کی ہے، جس ظلم ہم نے سہا ہے
اس میں کوئی شک نہیں، ظلم آپ نے واقعی تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک الگ پوری تاریخ ہے، لیکن اب میرے خیال میں اتنے تو یہ ٹف ہو گئے ہوں گے 3.5 4 سال میں اتنا ظلم سہنے کے بعد کہ اب انہیں اس مرحلے کو کسی نہ کسی طرح لے کے جانا ہے، لیڈ کرنا ہے، فرنٹ پہ آنا ہے۔ میں انٹرنیشنل حالات پہ کچھ بڑی اہم چیزیں جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان میں جس میں سعودی عرب، اس کے علاوہ ایجپٹ ہے اور ترکی ہیں، یہ 3 وزرائے خارجہ پاکستان میں موجود ہیں۔ ابھی آپ نے وہ تیل کے جہازوں والا معاملہ بھی سنا ہوگا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاکستان کے فلیگ سے ہمیں ملے، 20 مزید تیل کے جہاز ایران نے دیے ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ مذاکرات واقعی ہیں، یہ کوئی ٹائم بائنگ ہے، یہ کوئی سیز فائر کے دوران ٹرمپ کی اپنی کوئی گیم ہے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے کیا ہے اور معلومات کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک سینسٹیو، اور پہلے میں یہ کہہ دوں کہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، اور پاکستان کا خاص طور پہ ایک بہت ہی فائن بیلنسنگ ایکٹ ہے جس کو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، ٹھیک، بیکاز اس میں صرف پاکستان کی عوام کی زندگی کا سوال نہیں ہے، سارے ہمارے مسلمان ملکوں کے جو مسلمان ملک بالکل انسنٹ سویلینز ہیں ان کا سوال ہے۔ تو ہماری کوئی بھی امیچورٹی صرف ہمارے اپنے لوگوں کو بھی نہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی فرق کر سکتا ہے سارے جی سی سی میں، ایران میں۔ تو ہینس اٹس اے سینسٹیو ایشو، لیکن میں اس پہ صرف 2 یہ چیزیں بولوں گا۔ دیکھیں پہلی بات، مجھے کوئی اس میں خوف نہیں ہے کہنا کہ پاکستان کا بہت اچھی ایک سٹیپ ہے کہ انہوں نے ایک ایفرٹ سٹارٹ کی ہے چار مسلمان تین ممالک چار نے۔ فورن منسٹرز پاکستان آئے ہیں، کوئی ایفرٹ نظر آنے پاکستان کو۔ دیکھیں جتنا پاکستان اس میں ایفرٹ کرے گا اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اس چیز کا سب سے زیادہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ پاکستان کے اوپر ہی آ سکتا ہے، ایز اے نیبر آف ایران، ایز اے اسپلٹ کنٹری ود اسپلٹ پاپولیشن۔ تو اینڈ دین ہمارے بارڈر ہے ہمارا اتنے، 900 کلومیٹر اور کا اور بارڈر ہے اور ہمارا ریمیٹنس۔ اور ہمارا اور ہمارا اتنا سب سے زیادہ ہماری قریبی ریلیشن شپس ود سعودی عربیہ یا یو اے ای یا قطر۔ تو پاکستان ہر جگہ اس طریقے سے پھنسا ہوا اسپلٹ ہے اس چیز میں۔ تو ہمیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں اور جو گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہمیں جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہے۔ ہمارا ہی فائدہ ہے، اور جو بھی ملک پیس کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ کسی کا ایک ملک کا نقصان نہیں ہے یا 2 ملکوں کا نقصان نہیں ہے، یہ پورے ریجن کو ایک ایسی جنگ میں لے جائے گا جس کو کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ جو بھی دیکھیں، جو بھی اس میں پڑا ہے وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، چاہے اور ملکوں کے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم پہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جو بھی اس میں پڑا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیکسٹ کیا ہوگا، لہٰذا ڈونٹ پلے ود دی ان نون۔ اور سب سے بہترین طریقہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ایک سیز فائر پہ لے کے جائیں، اور آبویسلی ایران کا ایک سٹینس ہے کہ ہم کے اوپر ایک ان پرووکڈ 2 ملکوں نے اٹیک کیا، اور ان کا کافی نقصان ہوا ہے ایران کے اندر، تو لہٰذا ان کی ظاہری بات ہے اپنی ڈیمانڈز بھی ہوں گی۔ بالکل نہیں، آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، پیس کے لیے تو پوری دنیا میں دیکھیں ہر بندہ، اور جنگ میں تو عام لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، جو پیٹرول پرائسز ہیں، لوگوں کی لیونگ ہے، مورگیجز بڑھ چکے ہیں، کرائے بڑھ چکے ہیں، گھروں کی قیمتیں بڑھ چکی، ہر چیز میں عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ ساری دنیا چاہتے ہیں کہ امن ہو، مسلمان بھی بے گناہ اور غیر مسلم بھی بیچارے اس میں ظاہر ہے سارے ہی مارے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو اس میں کوشچن کرنا، سوری آپ سوال جی پوچھیں۔ جی، اس میں جو کوشچن جو بنتا ہے کہ ابھی یہ ایگریشن جیسے ابھی آپ نے خود کہا انپرووکڈ وار ہے، اسرائیل اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی صورت میں۔ امریکہ کے بھی دیکھیں ابھی سیز فائر کے دوران بھی حملے ہو رہے ہیں، جس طرح پہلے وہاں فلسطین میں بھی ہوتے رہے، اب باب المندب وغیرہ یہ بھی اب بند ہونے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ تو کسی طرح رکنے والا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں اسرائیل اس وقت، جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے تھے نا، تو ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے کہ اس دوست سے دور رہو، یہ خود کوئی چیز چوری کر لے گا یا یہ کوئی غلط چیز کرے گا اور تمہیں بھی پھنسا دے گا بیچ میں۔ ہاں، تو اس دوست سے ایک دوست ہوتا تھا جو والدین کہتے تھے کہ اس سے ضرور کافی دور سارے دور ہوتے رہو، تھے۔ یہ بہت 2 نمبر ہے۔ ہاں، تو یہ اسرائیل اس وقت امریکہ کے لیے وہ دوست ہے۔ تو اسرائیل نے امریکہ کو ایک جنگ کے اندر فورس گھسیٹا کیا، ہے۔ اپنا اپنا ہینڈ پلے کیا اس کے اوپر، اور ایک انپرووکڈ وار دونوں ملک اس کے اندر داخل ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل یہ جنگ کیسے روک سکتا ہے۔
جب ان کا اپنا پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ایک وار کرمنل ہے، جس کو آئی سی سی سے ان کو وارنٹ جاری ہوا اس پہ۔ وارنٹ جاری ہوا ہے، ان کو ایک باقاعدہ ایک پبلک ٹرائل ان کی ایک ہونی چاہیے. از این ایبسلوٹ وار کرمنل ان ایوری سینس آف دا ورڈ. تو جی ان کو آپ وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ جس منٹ یہ جنگ ابھی رکے تو سب سے زیادہ نقصان تو اس کا ہے، کیونکہ اس کی وہ شاید خود ٹرائل پہ چلا جائے ملک کے اندر. تو اسرائیل کا ایک ٹپکل پلے بک ہے جو آپ نے غازہ میں بھی دیکھا تھا، کہ جب بورڈ آف پیس بنا تھا اور اس کے بعد کوئی 3,000 میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، لوگ مارے گئے تھے اور بالکل ہزاروں ڈسپلیس ہو چکے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اور ساؤتھ لیبنان میں بھی کتنے اٹیکس ہوئے تھے. تو مجھے تو ایک وار آف پیس بھی نہیں سمجھ آتی، یہ بورڈ آف پیس سوری، کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا کہ $1 بلین آپ دیں ممبرشپ کے لیے، اور بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ سے اب تک کوئی 6-8 ہزار لوگ مارے گئے. تو اور ملک آپ کے بے تشاہ ہے اس کے اندر. تو واٹ ایگزیکٹلی بورڈ آف پیس آر وی اے پارٹ آف؟ وہ بورڈ آف تو پیس اس نہیں ہے، میں وہ بورڈ آف پیس ہے، پیس سے بالکل بور ہو چکے ہیں. تو وہ ایگزیکٹلی تو بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو مین کیریکٹر ہے، جو سارے مسلمان ملکوں کو سمجھنا چاہیے اور کال آؤٹ کرنا چاہیے. اگر دیکھیں پاکستان تو ایک بیلنسنگ ایکٹ پلے کرنا ہے، امریکہ کو بھی خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے اپنے کئی کراس بارڈر ایشوز ہو سکتے ہیں سیکریٹریٹ وائز اینڈ ادر وائز اینڈ اکنامکلی. ہمارے سب سے کلوسسٹ ملک ہمارے جی سی سی کے جو ملک ہیں، ہمارا ایک ڈیفینس پیک ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ بھی ہمیں فلفل کرنا ہے. تو ہم ایک فائن لائن بیلنسنگ ایکٹ پلے کر رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ ایکٹ صحیح طریقے سے پلے کرنا چاہیے تو ہمیں لے کے جانا چاہیے کہ ان سارے ملکوں کو، امریکہ کو بول کے ایک یونائٹڈ آواز میں، کہ اس میں سب سے گندا جو رول پلے کیا گیا ہے، جو ریجنل پیس نہیں لے کے آ رہا، وہ ایران نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے. That's اگر right. اسرائیل نہ ہوتا، یا نیتن یاہو جیسا پرائم منسٹر اسرائیل، کیونکہ کئی پرائم منسٹر اسرائیل کے ایکس پرائم منسٹر نے کنڈیم کیا ہوا ہے کہ ڈن جو کیا ہو ہوا رہا ہے. ہے، تو نفتالی بینٹ بھی اگر کیا ہوا نیتن یاہو جیسا پرائم منسٹر نہ ہوتا اسرائیل کا، تو اس وقت ملک کے دنیا کے حالات یہ نہیں ہوتے. اس وقت جی سی سی میں، ایران میں، باقی ملکوں میں یہ حالات نہیں ہوتے. تو the culprit is only one. The main culprit and the common denominator in all form of expansionary ہے، نیتن terrorism یاہو. is only Netanyahu and his administration. ابھی آپ کے بہت سارے عرب جو بلینئرز ہیں ابھی، جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں ایک لیٹر بھی لکھا تھا بڑا اسٹرانگ بورڈ آف پیس کے حوالے سے، شیخ الجبور نام تھا ان کا، ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی، پھر آپ برطانیہ میں بھی ہیں، دیکھ تو ساری چیزیں رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جنگ بند ہونے کا، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ اپریل کے پہلے ہو جائے گی بند، یا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کاظمی صاحب کہ ہر ملک کا، ہر مسلمان ملک کا عوام جو ہے، جو سینٹیمنٹ ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ جنگ بند ہو، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے. یہ دو چیزیں عوام جنرلی. اب اس میں سے کئی لوگ کئی لیڈرز اپنے عوام کی سینٹیمنٹ کے ساتھ جائیں گے، انڈورس کریں گے، اور کئی شاید نہ جائیں. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی لیکن جی بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سینٹیمنٹ کو انڈورس کرنا چاہیے، اور وہی سینٹیمنٹ واپس، اگر امریکہ ڈیسیجنز لے رہا ہے اس جنگ کی، جو لے رہا تھا، آئی تھنک اب کافی ان کا رول ویک ہو چکا ہے، لیکن ان کو جانا یہی چاہیے کہ جتنا جلدی امریکہ اپنے آپ کو اسرائیل سے ڈسٹنس کرے، اتنی جلدی یہ جنگ ختم ہوگی. اسرائیل زلفی میں عمران خان لیکن اس وقت امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتا، لیکن جی جب تک وہ امریکہ کو مینیپولیٹ کرتا رہے کہ اس جنگ میں رہنا ہے، یہ جنگ چلتی رہے گی. کیونکہ اسرائیل کبھی بھی یہ جنگ اس وقت ختم کرنے کے اس وقت اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جب تک ہم اس سپریشن کا ڈیمانڈ نہ کریں امریکہ اور اسرائیل کا، تو تب تک یہ جنگ آئی تھنک چلتی رہے گی. اور ایک پلے بک تھی کہ جب ان نے سیز فائر بھی جب کال کی تھی غازہ میں بھی، اس کے بعد جتنی اسٹریٹجک بامبنگ، کلنگ اور ہیومن ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی، وہ شاید جنگ سے پہلے بھی نہیں ہوئی. بالکل زیادہ ہے تو اس سے. وہ کیا کرتے ہیں کہ پیس ایک طرف کرتے ہیں،
اور پر اسٹریٹجک بمبارڈمنٹ دوسری طرف کر رہے ہیں کہ پیس کے یہ دن ہے کچھ نہ کرو اور خود مارتے رہتے ہیں. یہ غازہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا اور اب ایران میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک طرف ایک امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن پیس ٹاکس ہیں، دوسری طرف وہ ان کی یونیورسٹیز کو اٹیک کر رہے ہیں. بالکل یونیورسٹیز کو پہلے اسکول کا تھا، اب یونیورسٹیز پہ آ گئے ہیں. بالکل زلفی بھائی، یہ تو بڑا سمپل ہے نا، وہ سیز آپ کے لیے اور فائر ان کے لیے ہے، تو اسی لیے اسے سیز فائر کہا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آخری سوال اس کے دو حصے. تو عمران خان کے ساتھ جو کچھ ابھی جو جیل میں ہو رہا ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہے، جو عمران خان ابھی جیل میں ہے، تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہ سارے سرکمسٹانس جو آج نظر ہمیں آ رہے ہیں، غزہ کا معاملہ، یہ بورڈ آف پیس، یہ سارے جو آپ جانتے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیا یہ بنیادی وجوہات ہیں عمران خان کو جیل میں رکھنے کی؟ ایک اور دوسرا کہ عمران خان اگر آج جیل میں نہ ہوتے اس وقت تو عمران خان کیا کرتے؟ آپ نے ان سے بڑا وقت گزارا ہے، وہ عراق کی جنگ ہو، اس کے علاوہ امن کے آپ کو پتہ ہے بڑے دائی ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے جس میں ابھی سیز فائر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح کے سیز فائر کی، عمران خان کا کیا ایکشن ہوتا؟ دیکھیں، میں اگین کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے تو میں اس پہ پالیٹکس ایز سچ نہیں کھیلنا چاہتا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھی سٹیپس ہو رہے ہیں اس وقت وہ اچھے ہیں، اور آئی انڈورس کہ جتنا وہ ملکوں کے ساتھ لابی کر سکتے ہیں کہ کسی سیز فائر کی طرف اور انسانی جان بچائیں، اس کے لیے ہم سب کو ایک اس لحاظ سے جمع ہونا چاہیے ایک ہی موقف پہ. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، ان کا موقف دیکھیں. عمران خان جیسا اینٹی وار انسان کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. جب ہوتیز نے ارامکو کے اوپر اٹیک کیا تھا، آئی تھنک 2019 میں 2020 میں، تو خان صاحب نے 19 میں تو خان صاحب نے اپنا رول ادا کیا تھا. اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے، ان کے ہماری ملاقات ہوئی واشنگٹن میں، نیو یارک میں، اور ہم نے بولا تھا کہ ہمیں کوئی 7 دن دیں، ہم سعودی بھی جاتے ہیں، ایران بھی جاتے ہیں اور سیز فائر کے، اور خان صاحب اس میں کامیاب ہو گئے اور واپس اچھا وہ سعودی جو سیز فائر تھا وہ عربیہ. آپ بھی اس کا پارٹ تھے میرے خیال میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. جی اچھا وہ جو سیز فائر تھا وہ ہوا تھا یمن کے ساتھ جو اس کو ٹھیک بالکل صحیح. جی، تو ہم پھر پہلے ہز ہائنس محمد بن سلمان کے پاس بھی گئے تھے، پھر ایران گئے تھے، پھر واپس ہز ہائنس کے پاس بھی آئے تھے، اور الحمدللہ وہ ایک معاملہ حل ہو گیا. ہو گیا تھا بالکل. تو خان صاحب لائک آئی سیڈ از اینٹی وار. خان صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ اور ان کی جو نالج ہے فلسطین کے اوپر، غازہ کے اوپر، آئی تھنک اس وقت باقیوں سے بہت بہتر ہے. ان کی ان ڈیپتھ نالج جو ہے اس ریجن کی. تو ظاہری بات ہے کہ خان صاحب تو پہلے دن سے ان کا موقف ایک ہی ہوتا، اور وہ یہی تھا کہ اسرائیل کی انبلیویبل اماؤنٹ آف tyrannical attacks on Palestine and Gaza، ان کو فلی طور سے کنڈیم کرتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پہلے دن سے خاص طور پہ اس ایشو پہ ایز اے میڈیٹر، ایز somebody جو کوئی کریڈیبلٹی رکھتا ہو ایران کے اندر بھی، باقی جی سی سی کے ملک کے اندر بھی، اور امریکہ کے اوپر بھی، وہ اس کریڈیبلٹی کو کیش ان کرتے ہیں. جی اچھا سوچی بھائی، اسی کے ساتھ جڑا ہے یہ حکومت جو ہے سیز فائر کے لیے وہاں ان کے ساتھ تو تیار ہو گئی ہے، تو عمران خان کے ساتھ سیز فائر کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہاں اگر وہاں تو ان کو ٹیبل پر بٹھانے کے لیے پوری دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، جسے آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے پہ، عمران خان سے مذاکرات کرنے میں، بات چیت کرنے میں، سیاسی اس میں کیا تکلیف کیا ہے؟ دیکھیں، میں اپریشیٹ اس چیز پہ کر رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس چیز پہ کرنا چاہیے، اور ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات کیونکہ درست ہے. اس میں لوگوں کو انسنٹ جانوں کو کیا سوال ہے پورے نہیں نہیں، دنیا میں. ٹوٹلی اگری سر، ٹوٹلی اگری. تو اس میں پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ عمران خان کے ساتھ وہ صلح کیسے کریں، کس بات پہ وہ صلح کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہم تو یہ تو ہم اپنا پلے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے بھی یہ پلے کر رہے ہیں، اور اپنی بھی ایک پوزیشن ایفرٹ کر رہے اسٹرانگ ہیں ہم کرنے اپنی. کی، جی اپنے پوزیشن اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر خان صاحب کو کے ساتھ یہ کرتے تو پاکستان کے جو اندر انٹرنل مسئلے ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے. آپ کے جو انکریز آف ٹیررزم ہے شاید وہ بہتر ہو جاتی، آپ کی اکانومی جس طریقے سے سفر کر رہی ہے اس طریقے سے نہ کرتی، آپ کے انٹرنل جو ایک سفوکیشن ڈپریشن کا ماحول ہے پاکستان کے اندر وہ شاید نہیں ہوتا. تو ہماری تو یہی ایک ہمیشہ ایک چیز ہے کہ اگر باہر ملکوں کے ساتھ آپ ڈائلاگ میڈیشن کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اب
پہلے تو کہتے ہیں نا fix your own house. Fix So your own you house. need to naturally fix your own house. Look inwards first before you look outwards. Very true. زلفی بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے بہت سارے معاملات کو کور کیا ہے. آئی ہوپ کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئیں گی, اینڈ انشاءاللہ we'll be in touch. Keep continue your great work, اور انشاءاللہ وقت جو دیتے رہیں. باقی بھی انشاءاللہ جو آپ کی جو پلیٹ فارم پائپ لائن میں منصوبے ہیں وہ بھی پتہ چلنے چاہیے, وہ ظاہر ہے ساتھ ساتھ اپڈیٹس جو ہے وہ بھی. انشاءاللہ وہ بھی چیخیں نکالیں گی, آپ بے فکر ہو جائیں. اچھا چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی, السلام علیکم. تھینک یو.